कुरान तेरा गुमशुदा खजाना, पाले इसे जहां मिले इसको न तू गवाना, पाले इसे जहां मिले इसको न तू गवाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पुरबहार मौसम और उसमें सिलसिला इल्म व हिकमत की बातें, और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता के मुफ्ती साहब मौजूद हैं। पिछले सिलसिलों में, पिछले एपिसोड्स में आपने बहुत कुछ इल्म की बातें सीखी। आइए आज हम मुफ्ती साहब से मज़ीद कुछ इल्म दीन सीखते हैं, इल्म व हिकमत की बातें सुनते हैं और अपने दिलों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दीन इस्लाम की तरफ मज़ीद माइल करते हैं कि इल्म दीन सीखने से इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक की फ़जीलत के भी तो क्या कहने हैं। मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर सुबह 10 बार और शाम 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, इसका मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसको कल बरोज़ क़यामत मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मुफ्ती साहब माशाअल्लाह आप मदनी फूल लुटा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सिलसिलों में भी आपने काफ़ी इल्म व हिकमत की बातें, जो इंसान बाज़ औक़ात सोचता है, जहन में होता है कि यार ये यूँ होना चाहिए, लेकिन वो अपने जहन से बहुत सारे अहकाम तरतीब दे लेता है, जबकि शरीयत जो है वो उसके बारे में कुछ और ही इरशाद फरमाती है। अब यहाँ चूँकि मसाइल भी चलते हैं, गुफ्तगू भी होती है, एक रोज़े में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बंदा कर जाता है और फिर सोचता है यार ये मैंने काम किया, मेरा रोज़ा रहा या नहीं रहा। तो इस हवाले से एक जहन में सवाल भी क्रिएट होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दावत इस्लामी के माहौल में मिसवाक करने की रग़बत भी दिलाई जाती है। और अब रोज़ा है, रोज़े में किसी शख्स ने जो है वो मतलब मिसवाक उठाई, उसको चबाया और अब उसको मिसवाक करना शुरू कर दिया। अब उसे याद आया, अरे यार मेरा तो रोज़ा था। तो ऐसी सूरत में क्या अहकाम होते हैं मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रोज़े में मिसवाक के बारे में आप सही कह रहे हैं, बाज़ लोग जो है वो सवालात पूछते हैं इस हवाले से। पहली बात तो हदीस शरीफ को याद कर लिया जाए। हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने रोज़े की हालत में बेशुमार बार मिसवाक करते हुए देखा है। तो इसका मतलब है रोज़े की हालत में मिसवाक करने से रोज़ा टूटता नहीं है, फासिद नहीं होता। सही, पहली बात तो ये। इसी तरह फ़ुक़हा किराम ने भी जुज़िया लिखा हुआ है अपनी किताबों के अंदर कि मिसवाक तर हो या खुश्क हो, बाज़ को इसके एतबार से वसवसे आ जाते हैं कि खुश्क मिसवाक जो फेरना वो तो समझ में आता है उनको, लेकिन तर करके फेरने में वो तामुल करते हैं। सही। तो मिसवाक तर हो या खुश्क हो, ज़वाल से पहले की जाए या उसके बाद की जाए, ये जायज़ है, इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, इमाम कर लें कोई असर नहीं, कोई हर्ज नहीं। इमाम अहले सुन्नत ने इतना कहा, आपने भी सवाल में जिक्र किया कि चबाते हैं, तो बाज़ों का चबाने के अंदर उसके रेज़े छूटते हैं। इसी तरह मिसवाक ख़ासतौर पे जैतून वाली जो होती है उसका टेस्ट बहुत फैल जाता है मुंह के अंदर। तो इमाम अहले सुन्नत ने इतना लिखा है कि अगर उसका जायका महसूस हो या उसके रेज़े छूटें तो वो मिसवाक जो हम बनाते हैं उस वक्त, या वो मिसवाक ही ऐसी है, आमतौर पे पीलू की मिसवाक बाज़ों का ऐसी कमज़ोर सी हो जाती है कि उसको जब दांतों पे फेरते हैं तो उसके ज़र्रात बिखर के दांतों पर चिपक जाते हैं। तो अगर रेज़े छूट रहे हैं, मिसवाक इस तरह की कमज़ोर है, या बनाते हुए तो छूटते ही हैं, और इसी तरह जायका महसूस होता है, तो बचना बेहतर है। अब जैसे मुझसे जब मिसवाक ली, अब वो मिसवाक अभी एक मरतबा भी इस्तेमाल नहीं हुई, अब वो लेके उसे चबाना पड़ता है, और फिर उसका ऊपर का जो छिलका जो होता है वो थोड़ा टेस्टी होता है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? देखिए, रोज़ा तो मिसवाक से नहीं टूटता, ये तो मसला है। ठीक है। अफजल और बेहतर बात इमाम अहले सुन्नत ने भी ये बयान की है, और उसके पीछे कुछ वो रोज़े की हिकमतें भी हैं और कुछ ज़रूरी मसाइल भी हैं कि चखने वाली सूरत, जब जायका महसूस होगा या रेज़े छूटेंगे
تو اب جو بچنے کا کہا جا رہا ہے وہ اس بنا پر کہا جا رہا ہے کہ بلا وجہ کوئی چیز چکھنا جو ہوتا ہے تو وہ عام طور پر مکروہ ہوتا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں چکھنے والے، حاجت ہو تو جائز ہوتا ہے. تو یہاں بچنا بہتر ہے جب تک کہ منہ کے اندر ایسی سخت بدبو نہ ہو گئی کہ اب مسواک کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو اب وہ حاجت ہے نا. ایک طرف ہے کہ وہ مسواک سے آپ اس لیے بچ رہے ہیں کہ کہیں اس کا ٹیسٹ نہ آ جائے زبان پر، تو یہ بچنے کا حکم تو دیا جا رہا ہے ٹیسٹ کی بنا پر، لیکن اس ٹیسٹ سے جو ہے وہ ذائقے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اب اگر منہ میں بدبو ہے اور پیلاہٹ ہے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے، سنت بھی ہے. اور منہ میں بدبو ہوتی ہے تو مسجد میں جانا وہ بھی منع ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کو بھی جو ہے وہ اس سے بدبو کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی کراہت ہوتی ہے. اس صورت میں مسواک کر لی جائے گی. ایک تو یہ ریزے چھوٹنے کے اندر یہ ہے کہ ریزے چھوٹیں گے اور منہ میں بکھر جائیں گے تو بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی حلق سے اتر سکتا ہے، تو اترنے کی صورت میں فساد وغیرہ کی صورت بن جائے گی، لیکن عام طور پر اترتا نہیں ہے. تو احتیاط اس میں کہ بچ جائے. محسوس ہوتا ہے تو وہ اسے فوراً نکال ہی اور لیتا ہے. یہ کہ وہ بنانی پڑتی ہے بعض اوقات مسواک ایسی ہے تو اس کا خیال رکھا جا سکتا ہے. افطار کے بعد بنا لیں، اگر ایسی مسواک ہے کہ وہ بنائیں گے تو پورے ریزے جو ہے منہ کے اندر بکھر جائیں گے. اسی طرح ٹیسٹ بھی خوب محسوس ہوگا تو افطار کے بعد بنا لیں یا سحری کے وقت جو ختم ہونے سے پہلے پہلے بنا لیں. کوئی بنی ہوئی مسواک ہے تو دن کے وقت جو ہے وہ نمازوں کے وقت وہ استعمال کر لی جائے. تو بہرحال مسواک سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، صرف ذائقہ اور جو اس کے ذرات چھوٹتے ہیں اس میں تھوڑی احتیاط کی بچنا چاہیے. یعنی کوئی بھی کام کیا جائے اس میں احتیاط کی جائے. روزے کو تو بچانا ہی ہے نا. جی بالکل بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی طرح مطلب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے نا، اور یہ یوں سمجھیں کہ ایک عام ہے کہ وہ بھائی گھر پہ آئے ایز پر روٹین. اب روزے تو سارا سال تو نہیں رکھتے، وہ صرف رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. اب رمضان کا مہینہ تھا، ایز پر روٹین وہ باہر سے تھکے آ رہا ہے، گلاس نکالا اور پانی پی لیا، وہ یاد ہی نہیں رہا کہ روزہ تھا. اب یاد آیا تو اب کیا کریں. یہ پہلے دوسرے روزے میں زیادہ ہوتا ہے جی. عام طور پہ جن کا روزہ رکھنے کا یعنی کم ہوتا ہے ذہن، اور وہ جب پہلا دوسرا رکھتے ہیں تو پھر وہ مشاغل بھی دوسرے ہوتے ہیں، روزے کی طرف توجہ بھی ایک دم نہیں لگتی، تو بعض اوقات بھول جاتا ہے آدمی. بعض کم بھولتے ہیں، بعض زیادہ بھولتے ہیں. تو بہرحال بھول کر اگر کھایا پیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ بھول کر کھایا پیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا، کیا بات. وہ اپنا روزہ باقی ہے اس کا، وہ باقی جو ہے اس کو پورا کرے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ بھولنے کے بعد جیسے ہی یاد آیا اب اس میں جو کچھ منہ کے اندر ہے وہ نگلنا نہیں ہے. یعنی اب وہ کھانے کی اجازت مل گئی، اب جو کچھ کھایا پیا روزے میں بھول گیا تھا میں، وہ تو اب میرے منہ میں موجود ہے تو وہ تو کھانے دیجیے نا. وہ اصل منہ میں موجود ہے، بھولنے کا تعلق دماغ سے ہے. صحیح. یعنی دماغ جب بھولا ہوا تھا تو اس وقت تک تو جو آپ نگل گئے حلق سے نیچے آپ نے اتار لیا وہ رخصت مل گئی. صحیح. لیکن جو آپ کے منہ میں ہے اور آپ کو یاد آ گیا کہ میں روزے دار ہوں اور روزے سے ہوں، میں کھا پی نہیں سکتا، اب اگر نکلیں گے تو یہ آپ قصدن نکل رہے ہیں، اب بھول نہیں ہے آپ کی. صحیح. تو منہ کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کو تھوکنا ہوگا، یعنی منہ سے باہر نکالنا ہوگا. ہم یوں سمجھے کہ کھانے کا تعلق جو ہے نا حلق سے نیچے تک جانے. جی ہاں جی. یعنی منہ کے اندر اگر نوالا ہے اور کہیں اب یاد آ گیا تو وہ تو منہ کے اندر ہی ہے. اب منہ کے اندر کسی نے اتنا بڑا نوالا رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک ہی نوالا جو ہے وہ صحیح. کھانے کی بھی آج کل وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ اس پہ بھی تنبیہ فرماتے ہیں، نوالے بھی چھوٹے چھوٹے لیں اور دانتوں سے خوب اچھا جو ہے وہ کام لیں. تو اب بعض تو جلدی جلدی نکل رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر بھولے سے کوئی منہ کے اندر چیز ہے تو اسے وہ یاد آنے کے بعد نگلیں گے نہیں، باہر نکال دیں. اب کھانے کا تو ہے جیسے آپ نے فرمایا منہ میں ہے اس کو چبائیں گے تو پھر اتاریں گے، اتارنے کے دوران ہی یاد آ گیا. اب جیسے پی رہے تھے، وہ آپ کو پتا ہے گرمی کتنی ہے، اس میں بندہ جب پانی پیتا ہے تو پھر وہ سانس بھی کم لیتا ہے، جلدی پی جاتا ہے. تو اب پیتے پیتے دوران ہی یاد آ گیا تو کیا کریں. اسی وقت جتنا پانی اس کے منہ میں ہے جو گلے سے اتر رہا ہے وہ تو گیا، اس کا وہ تو اتار لیا نا، بھول کے ساتھ اس کا تعلق. لیکن جو پانی اس کے منہ میں موجود ہے ایک تو گلاس ہٹائے گا اور منہ میں جتنا پانی ہے اس کو باہر نکالے گا. اگر جان بوجھ کے پیتا رہا کہ بھولے سے پیا تھا اب قصدن پی رہا ہے تو روزہ ٹوٹے گا بھی اور پھر بعض صورتوں میں کفارہ بھی آ جاتا ہے جبکہ کفارے کی شرائط پائی جائے. ٹھیک ہے. اب مجھے اب ایسا بھی ہے کہ اس سے بھی کچھ میں تھوڑا سا آپ سے مدنی پھول لوں گا کہ آپ نے تھوڑی کفارے کی جو بتائی، اگر مناسب سمجھے تو اس پر بھی تھوڑا سا ہمیں بریف کر دیجیے گا کہ اگر بھولے سے کھا لیا تو کس صورت میں اس کا کفارہ دینا ہوگا یا کس صورت میں روزہ قضا کرنا ہوگا. لیکن ایک چیز اور مفتی صاحب میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے، بھولے میں تو یہ ہے نا حضرات کہ بھولنے میں تو روزہ ٹوٹ ہی نہیں رہا. جب روزہ نہیں ٹوٹ رہا تو اس کا کفارے سے تعلق. روزہ توڑے گا نا تو پھر کفارہ آتا ہے. روزہ توڑے یا ٹوٹ جائے کسی وجہ سے، جس کو ہماری شریعت یہ کہے کہ اب یہ روزہ باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو روزہ توڑنے کی صورت میں تو کفارہ آتا ہے. اس پر انشاءاللہ فدیے کے
ٹھیک ہے. جو مریض ہیں وہ بعض اوقات فدیہ دیتے ہیں. شیخ فانی ہوتا ہے ایک بوڑھا ہوتا ہے وہ فدیہ دیتا ہے, بعض اوقات فدیہ نہیں دے پاتے وصیت کرتے ہیں فدیے کی. اسی طرح روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ ہوتا ہے. اس پر انشاءاللہ ایک پورا سلسلہ کر لیں گے. سلسلے کا ارادہ ہے. اچھا اس میں یہ بھی بتائیے کہ اب جیسے کوئی شخص کھا رہا ہے, اب وہ مزے سے کھا رہا ہے اور میں سامنے بیٹھا ہوں مثال کے طور پر, اب میں نے دیکھا یہ کھا رہا ہے, تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو یار کھانے دو نا, بھولے سے کھا رہا ہے, اس پہ غریب بھی نہیں ہے, میں نہ بولوں یا میں اسے بتاؤں ارے بھائی آپ کا روزہ ہے؟ اس میں دو صورتیں. ایک تو عام صورت یہ ہے کہ بھول کر جو کھا رہا ہے اور ایک آدمی جانتا ہے پاس بیٹھا ہوا کہ یہ روزے دار ہے, بھولے سے کھا رہا ہے, ظاہر بات ہے اس کے بارے میں حسن ظنی رکھے گا تو, لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ روزے دار تھا اس لیے بھولے سے کھا رہا ہے, تو عام صورت تو یہ ہے کہ اگر یہ نہیں بتائے گا تو گناہ گار ہوگا. اچھا, اسے بتانا ٹوکنا ضروری ہے تاکہ یاد آ جائے. عام حالات میں یہی صورت پائی جاتی ہے. صحیح. لیکن اس کی ایک خاص صورت بھی ہے. خاص صورت یہ ہے کہ کوئی بالکل بھوک سے نڈھال ہے اور انتہائی کمزور اور لاغر ہے, یعنی اگر کھائے گا نہیں تو روزہ رکھنا اور اس کو پورا کرنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا. یہ حالت دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے, یا جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہوگا. تو ایسی صورت میں جو ایسا شخص کھا رہا ہے, یعنی جو اگر کھا لے گا تو کچھ سہارا ہو جائے گا اس کا بھولے سے اور روزہ پورا کر لے گا, اور اگر نہیں کھائے گا یاد دلایا تو پھر یہ اس کا روزہ پورا کرنا دشوار ہو جائے گا, کمزور بہت ہے. صحیح. تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کو یاد نہ دلائے, ایسے شخص کو یاد نہ دلائے. اب بعض نے تو اس میں یہ تفصیل کی کہ جو بوڑھا ہو اس کو یاد نہ دلائے, جوان کو یاد دلا دے. صحیح. لیکن اس کا بوڑھے یا جوان ہونے سے تعلق نہیں ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل ہے لاغریت اور کمزوری. صحیح. نکاہت, یعنی روزہ جو نہیں رکھ پائے گا اگرچہ بوڑھا ہو اور تندرست و توانا ہو. صحیح. یعنی وہ اس کے بارے میں آپ کا ظن غالب یہ ہے کہ یہ اس کو یاد دلاؤں گا تو یہ بآسانی روزہ پورا کر سکتا ہے, کوئی کمزوری والا ایسا چکر نہیں ہے. اور ایک جوان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انتہائی کمزور ہے, اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے واقعی روزہ پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو جس کے بارے میں ظن غالب ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہو, وہ کمزور ہو یا بیمار ہو, ایسی صورت میں جب ظن غالب یہ ہو جائے کہ روزہ پورا نہیں کر پائے گا تو اب اگر بھول کر کھا رہا ہے تو اس کو کھانے دیا جائے, یاد نہ دلایا جائے. لیکن عام حالت میں جو ہے وہ یاد نہ دلانا گناہ ہے. یاد نہ دلانا, دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ اب ہم بعض چیزیں اپنے ذہن سے ہم ایزیوم کر لیتے ہیں, یہاں اپنے ذہن سے ایزیوم نہیں کرنا. اب گناہ کی بات جہاں آ رہی ہے تو بندے کو احساس کرنا چاہیے کہ یار یہ فلاں شخص کھا رہا ہے, میں نہیں بتاؤں گا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا, تو اس گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے. یہ والا مسئلہ عام طور پہ یاد بھی نہیں رہتا لوگوں کو, یعنی بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ یاد رہتا ہے, اور جو کمزور ہے اس کو یاد نہیں دلانا یہ بھی یاد رہتا ہے. لیکن یہ جو مسئلہ میں نے ذکر کیا درمیان میں کہ عام حالت یہ ہوتی ہے کہ جو روزہ رکھنے والا ہے وہ پورا کر لے گا, اس کے بعد اوپر کمزوری نہیں ہے, تو ایسے کو یاد نہ دلانا گناہ ہے اور یاد دلانا ضروری ہے, اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. ماشاء اللہ بڑے پیارے انداز سے آپ نے فرمایا. تو صاحب یہاں پر ایک چیز اور یہ بھی مطلب ذہن میں آتی ہے کہ اب جا رہے ہیں موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, اب وہ ایک رکشہ قریب سے گزرا, اتنا سارا دھواں اس کا جو ہے وہ اڑا, ہم کھڑے ہوئے ہیں, کوئی بس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے, کوئی کسی اور کام سے کھڑا ہوا ہے, اب وہ اچانک وہ جھاڑو دینے والے بھی آ جاتے ہیں, انہوں نے جھاڑو دینا شروع کر دی تو وہ ایک گرد و غبار آ گیا. اور آج کل تو ماشاءاللہ مشینوں کا بھی کچھ دور ہے, تو کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جس سے دھواں اڑ رہا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا روزے کا؟ یہ دھواں تو یہ ہے نا کہ ایک تو گرد و غبار آ گیا, جیسے آٹے کی چکی وغیرہ کی مثالیں میں لکھی ہیں. آٹا چھانتے ہوئے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے, خواتین آٹا چھانتی ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ آٹا بعض اوقات اڑتا ہے. صحیح. چکی والا جو کام ہوتا ہے وہاں زیادہ ہوتا ہے اس طرح. تو آٹے کے ذرات ہوں, گرد و غبار کے ذرات ہوں, یہ خود بخود اگر جا رہے ہیں حلق سے نیچے اتر رہے ہیں, آپ کا قصد نہیں ہے, صحیح, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ جیسے اگربتی بھی تو گھر میں جلائی جاتی ہے, اس کی خوشبو بھی آتی ہے, اس کا دھواں بھی ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا؟ اس میں بھی اگربتی جلا دی آپ نے, اور جلانے کے بعد اب اس کی جو خوشبو ہے اور دھواں ہے, وہ دھواں اگر آپ کے حلق سے اتر رہا ہے, خالی خوشبو کا حکم تو دوسرا ہے. مثال کے طور پہ عطر لگایا آپ نے, عطر کی بھی خوشبو آ رہی ہے. صحیح. اس طرح پھول ہے, پھول میں سے بھی خوشبو آ رہی ہے, اس خوشبو میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا, یہ سونگ سکتے ہیں, یعنی خوشبو سونگ سکتے ہیں. صحیح. یہ جو بات ہے گرد و غبار کی, دھوئیں کی, کوئی چیز جلتی ہے اس سے دھواں اٹھتا ہے. اسی طرح جناب یہ جو اگربتی کا دھواں ہے, اگربتی جل رہی ہے اس میں سے جو دھواں نکل رہا ہے, یہ عام خوشبو نہیں ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر جوہر ہے, جوہر کہتے ہیں ذرات کو. ٹھیک. دھوئیں کے ذرات, گرد و غبار کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کو جوہر کہتے ہیں. ٹھیک. تو اب یہ اگر حلق سے نیچے اترے گا, ناک کے ذریعے کھینچا اور حلق سے نیچے اتر گیا, منہ کے ذریعے اندر چلے گئے, تو حلق سے نیچے اترنے پر بلا قصد ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اگربتی جلائی اور جان بوجھ کے اس کا دھواں لے لیا آپ نے, صحیح, ٹوٹ گیا. اسی طرح آٹا چھانا جا رہا ہے, اس کا جو ہے وہ گرد اڑ رہا ہے,
تو وہ جان بوجھ کے کوئی ناک سے کھینچ لے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس میں قصد اور بغیر قصد کا فرق ہے. بلا قصد ٹھیک. جان بوجھ کے ناک کے قریب کر کے دھواں کھینچیں گے ایسا تو حلق سے نیچے اترنے پہ روزہ ٹوٹ جائے گا, ظاہر بات ہے. ابھی بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار میں سگریٹ ایسے پیتا ہوں کہ وہ حلق میں اترتا ہی نہیں ہے اس کا دھواں, حکا ایسے پیتا ہوں کہ بس وہ منہ کے اندر رہتا ہے, میں نکال لیتا ہوں. کیا کرتا ہے وہ کیا پیتا ہی نہیں ہے حلق سے, یہ نہیں, سگریٹ جب پی جائے گی تو اس کا دھواں تو نیچے اترے گا. وہ مطلب منہ میں جمع کرتے ہیں اور پھر اس کا وہ بھپکا جو ہے نا وہ نکال دیتے ہیں خالی اپنے. اب دیکھیں حلق کے اندر اس نے کوئی دروازہ ڈھکن تو لگا نہیں رکھا. صحیح. یعنی اب دھواں جب منہ میں لے لیا تو دھواں تو خود بخود آگے جانے والی چیز ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ گلے سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے دھواں. صحیح. جو لوگ پیتے ہیں منہ سے لینے کے بعد ناک سے نکال رہے ہوتے ہیں, یعنی عام طور پہ اس طرح کا بھی ان کا کوئی پریکٹس ہو جاتی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ روک سکتے ہیں. تو سگریٹ پئیں گے, اسی طرح جو ہے وہ حکا پئیں گے, اس کے اندر جو دھواں ہے وہ جب گلے سے خود اتار رہے ہیں, خود پی رہے ہیں, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا اچھا, اسے یعنی یہ سگریٹ ہے, حکا ہے اور اس طرح جیسے گرد و غبار ہے, یہ اگر قصدن اندر لیا تو اب یہ روزہ ٹوٹ جیسے پہلے ایک وہ انہیلر کا مسئلہ بھی گزر چکا ہے. اچھا. اس میں بھی یہ تھا کہ دمے کے مریض ہوتے ہیں, دم گھٹتا ہے تو وہ انہیلر لیتے ہیں, وہ گیس اندر جاتی ہے, ان کا نظام تنفس بحال ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہ بھی گیس ہے, اس میں بھی جوہر یعنی ذرات ہیں, گیس دھواں ہیں, تو وہ نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹے گا. مجبوری ہے تو گناہگار نہیں ہوں گے وہ, لیکن اگر وہ لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اس کی قضا کرنی پڑے گی. اچھا اچھا اچھا, وہ آپ مسئلہ تفصیل غالباً بیان فرما چکے ہیں. جی ہاں جی, پہلے ٹھیک ٹھیک. اب وہ روزے میں ہوتے ہیں نا, میں نے تو بہت دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ اچانک اٹھے, کیا ہو گیا بھائی, وہ گئے وہ کھڑکی کے پاس تھوک کر پھر آ گئے. تو یہ تھوک زیادہ آتا ہے روزے میں یا کیا ہے کہ مطلب وہ آدمی بار بار وسوسے میں ہوتا ہے, اس کو اتاروں نہ اتاروں, کیا کروں؟ اصل میں ویسے تو منہ خشک ہو جاتا ہے جی عام طور پر, لیکن سحری کے بعد ظاہر بات ہے کھانا جو ہے وہ کھایا ہوا ہوتا ہے, پانی بھی پیا ہوا ہے, تو اس اعتبار سے وہ لعاب زیادہ بنتا ہے کچھ وقت تک. اس طرح سوتے وقت بعض لوگوں کے منہ میں زیادہ جمع ہو جاتا ہے, یا وہ ان کی عادت ایسی ہو جاتی ہے شاید وہ نگلتے نہیں ہیں, تھوڑا سا منہ بھر جاتا ہے, تو تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا. پہلی بات تو یہ, عام طور پر سب کے منہ میں لعاب بنتا رہتا ہے اور نگلتے رہتے ہیں, جو ایک عام عرف کے مطابق پتہ بھی نہیں چلتا, یہ روزے میں خاص محسوس ہوتا ہے. ہاں, اس میں اتنا ہے کہ بعض لوگ تھوک جمع کر کے نگل جائیں اگر. جیسے ایک تو ہے کہ روٹین کا جو لعاب بن رہا ہے وہ ساتھ ساتھ نگلتے رہتے ہیں, تبھی تو ہم بات چیت کر سکتے ہیں, ورنہ منہ میں تو جمع ہوتا رہے گا. وہ بنتا رہتا ہے اور نگلا جاتا رہتا ہے, تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب بعض لوگ کیا کریں کہ تھوک جمع کر لیں کہ چلیں اس بہانے کچھ تھوڑی سی گلا تر ہو جائے گا, تو یہ ایک جو ہے وہ اچھا فعل نہیں ہے, لیکن اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں. تھوک اگر جمع کر کے بھی کوئی نگل گیا تو یہ ایک اچھا فعل نہیں ہے, اس سے گھن آتی ہے, اور علاوہ روزے کی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, تو روزے میں بھی اس کام کو کرنا یہ مکروہ ہے, لیکن روزہ بہرحال تھوک نگلنے سے نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کھنگار آ جاتا ہے بعض اوقات, بلغم آ جاتا ہے گلے کے اندر, وہ جتنا ہی آ جائے اس کو نگل لیا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا. صحیح صحیح. اب اسی طرح مجھے اب یہ چیز بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ سوتے ہیں, اب سونے میں ان کی رال وغیرہ ٹپکنے کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ منہ میں جمع ہوتی ہے, اب وہ اٹھے تو کیا کریں؟ وہ بھی تھوکی ہے, لعابی ہے, اس کو بھی یعنی منہ کے اندر اگر جمع ہو گیا تو اس کا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا, منہ میں جمع کر کے نگلنا, جب وہ ایک اچھا کام نہیں ہے اور اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور روزے میں ایسا جمع کر کے نگلنا مکروہ بھی ہے, تو اب اگر منہ میں اس طرح کسی کی رال جمع ہو گئی ہے تو اس کو بھی نگلنا جو ہے یہ ایک اچھا کام نہیں ہے, تو اس کو تھوک دیتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, لیکن نگل گیا اگر کوئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جمع کر کے نگلیں, سوتے ہوئے جمع ہو گیا تب نگلیں, یا جو روٹین کا لعاب ہوتا ہے وہ نگل جائیں, کسی بھی صورت میں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن جمع کرنے کے بعد نگلنا اور منہ میں جو اس طرح رال کسی کی جمع ہو گئی وہ نگل جانا, یہ اچھا نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے, یہ ایک کراہت والا کام ہے. یعنی تھوک دیتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, تھوک دیتے ہیں, جمع اگر ہو گیا تو تھوک دیا تو اچھا کیا, شرعی حکم یہ کہیں گے روزہ رہے گا, روزہ رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بھی ہے مفتی صاحب کہ روزہ تو رکھا ہے, اچھا مطلب بالکل بات بھی نہیں کر رہے اور خاموش ہیں بالکل, کسی سے بات چیت بھی نہیں کر رہے, کھانے پینے سے بھی رکے ہوئے ہیں, اب یہ چپ کا روزہ رکھ دیتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ اور پھر یہ چپ کا روزہ تو رکھا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ اب یہ چپ شخص جو ہے نا یہ کبھی مووی دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی یوں ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیل رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنے کام اس طرح کے وہ کر جاتا ہے. اس حوالے سے کیا ریکمینڈ کریں گے؟ چپ کا روزہ تو کوئی چیز نہیں ہے, یعنی بعض لوگ چپ ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ ان کو چڑچڑا پن آ رہا ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, صحیح, وہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے تھے اس لیے مزہ نہیں آ رہا, اب منہ بند کر کے چپ پڑے ہوئے ہیں,
تو وہ تو ایک اور چیز ہو گئی، فطری عمل ہے، فطری عمل ہے کہ روزے میں اگر نکاہت یا کچھ کمزوری ہے تو جتنا آدمی پیٹ بھرا ہوا باتیں کرتا ہے روزے میں اتنی باتیں تو نہیں کرتا. یوں سمجھ میں آیا کہ فضول باتوں سے بچنا ہو تو تھوڑا کھانا کم کر لینا کھانا چاہیے. کم کر لیں. اس کے تو بڑے فوائد ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پوری کتاب ہے پیٹ کا قفل مدینہ. تو وہ پیٹ کو خالی رکھنا یا جو ہے وہ پورا نہ بھرنا، اس کے تو اپنی جگہ پر فوائد ہیں. اور خاص طور پہ جو صوفیہ کی کتابیں ہیں اس کے اندر اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پیٹ جو بھر جاتا ہے اس کی مذمت بیان کی جاتی ہے کہ اس سے کیسے غفلت جنم لیتی ہے. جب غفلت طاری ہو جاتی ہے تو پھر آدمی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں سے محروم ہوتا ہے، گناہوں کی طرف فضولیات کے اندر پڑا رہے گا. اور نیکیاں جو ضروری ہیں وہ نہیں کرے گا تب بھی تو گناہ ہے نا. اب اگر نماز چھوڑ رہا ہے یا جماعت ترک کر رہا ہے تو بھی تو محروم ہی ہو رہا ہے. اسی طرح بعض لوگ تو ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ روزے ہی نہیں رکھ پاتے صحیح طرح. وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو ہمارے ساتھ عجیب عجیب ہوتا ہے کچھ، یعنی کھانا کھانے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ روزے کے اندر جو کھانا چھوڑا جاتا ہے تو وہ ان سے صبر نہیں کیا جاتا، برداشت نہیں ہوتا. حالانکہ یہ مرض نہیں ہے، وہ صرف اس لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو مرض کی بنا میں چھوڑنا وہ رخصت کی صورتیں اور بنتی ہیں، اور محض نفس کی خاطر چھوڑ دینا یہ تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ نے کہا کہ غیبت اور چغلیاں، فلمیں، ڈرامے اور اس طرح وقت پاس کرتے ہیں کھیل کود کے اندر، تو وہ روزے کو جو اس کی روحانیت ہے اور نورانیت ہے اس کے اندر بھی محرومی ہے. کہ اور روزے سے جو درس ملتا تھا لعلکم تتقون اس کی طرف بھی توجہ نہ دینا ہے کہ جب روزے میں ان مباح چیزوں سے بچ گئے آپ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا، کیسے حاصل ہوگا. تو اس میں تو آدمی کو زیادہ ذہن بنانا چاہیے کہ وہ ذکر و اذکار کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے. امام اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ایک دن میں ختم قرآن کرتے تھے، ایک رات میں کیا کرتے تھے، اور ایک پورے رمضان میں تراویح میں ختم کرتے تھے. کل 61 قرآن کریم ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو اب وہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو وہ چپ کا روزہ تھوڑی ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے زبان آپ کی حرکت کرے گی تبھی تو تلاوت کریں گے. بالکل. اور تلاوت کر کے روزہ گزاریں تاکہ اس کی اور برکات ملیں. عبادت سے تو جو ہے قلب وہ بھی صاف ہوتا ہے اور مزید جو ہے وہ ایک اپنی اصلاح ہوتی ہے. صحیح. اور گناہوں سے ایک طرح کی طہارت ملتی ہے. اس میں مطلب یوں لوگوں کا ذہن عجیب سا کچھ بن سا گیا ہے نا یار. 3 گھنٹے میرے گزریں گے نہیں تو میں چلو کوئی مار دھاڑ کی فلم ہی دیکھ لوں. اب یہ آنکھ کا بھی کوئی روزہ ہوگا اس بارے میں؟ یہ مطلب آپ نے زبان کا تو فرما دیا کہ غیبت نہیں کریں، چغلی نہیں کریں، اور مطلب اس طرح کے گناہ نہ کریں. اب اچھا بھائی نہیں کر رہے، اب آنکھیں جو ہیں وہ بھی تو آوارہ ہو گئی ہیں نا. اس حوالے سے روزے تو اصل میں ایک تو روزہ ہے رمضان کا بے شک، اور جو اس کے علاوہ نفلی روزے رکھے جاتے ہیں. صحیح. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے اور منافی روزہ جو بعض افعال ان سے بچا جاتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک جو مسلمان ہے نا اس کا ساری زندگی اس نے روزہ رکھنا ہے. کس چیز سے؟ اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا ہے. ماشاء اللہ. تو گناہوں سے بچانے کا روزہ تو وہ خالی رمضان میں نہیں ہے، وہ ہر وقت زندگی بھر ہے. اور رمضان میں بھی ہے. مقدس دنوں کے اندر گناہ، شرارت، اپنی نفسانیت اور عبادت کو جو ہے وہ خشوع اور خضوع اور اس کے آداب کے ساتھ ادا نہ کرنا. اس میں پچھلے سلسلوں میں بھی کافی کلام ہوتا رہا. تو یہ ایک قابل مذمت بات ہے. تو روزہ رکھا ہے تو روزہ ہو جانا اور چیز ہے، لیکن اس کو درجہ قبول کی طرف لے جانا. پھر روایتیں بھی ایسی ہیں کہ جس کی زبان بےہودگی میں لگی رہتی ہے اور وہ نہیں سوچتا کہ اسے کھانا پینا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں. اس طرح کی روایات بھی ہیں. تو آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء دیے ہیں، قرآن کریم میں ہے کہ بروز قیامت یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. صحیح. تو روزے میں بھی دیں گے اور روزے کے علاوہ بھی دیں گے. تو روزے جیسے بابرکت کام کے باوجود بھی اگر اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے قدموں کو، اپنے ہاتھوں کو، ان کو ہم گناہ کا ذریعہ بنائیں گے تو یہ تو سراسر حماقت ہے. عام طور پر جو گناہوں سے لذت پاتے ہیں جی. اور گناہوں میں دل لگاتے ہیں اور گناہوں کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دشوار ہو جاتا ہے کہ روزے میں تلاوت بھی کرنی ہے اور مثال کے طور پہ نوافل زیادہ ادا کرنے چاہیے، اسی طرح تسبیح ادا پڑھنی چاہیے، کچھ نہ کچھ دینی مطالعہ کرنا چاہیے، ضروری علم حاصل کرنا چاہیے. تو جب نفس جو ہے وہ شرارت سے باز آ رہا ہے، آپ نے اتنا کام کر لیا کہ روزے میں کھانے پینے سے آپ بچ گئے، تو اب اس ذریعے کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں نا. مزید علم بھی حاصل کریں، عمل کی طرف بھی رغبت ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی، اخلاص بھی پیدا کریں. تو روزہ جب اس طرح گزاریں گے نا تو اس کی برکات پھر وہ سارا سال اور ساری زندگی ملتی ہے، ساری زندگی رہے گی. اور پھر دیکھیں وہ پھر ان کو میں سمجھتا ہوں ایک مشورہ دے دیتے ہیں ہم ناظرین کو. جی ہاں. کہ بھئی آپ نے کچھ دیکھنا ہی ہے نا، تو مطلب اس دیکھنے کا ایک پیارا سا انداز دعوت اسلامی نے پیش کر دیا.
آج اس سلسلے کو بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ. اب دیکھیے علم کا ذریعہ ہے کتنا بڑا علم کا ذریعہ ہے. اور دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل پر ڈبل 12 گھنٹے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مدنی مذاکرے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، رات میں بھی رات گئے تک. تو یہ ایک کوشش کریں کہ دیکھیں آپ تھک بھی رہے ہوں گے، آپ کو سستی بھی ہو رہی ہوگی، سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن ان سب کا حل موجود ہے، اس کا حل تلاش کریں. آدمی بے روزگار ہوتا ہے تو روزگار تلاش کرتا ہے. اب یہاں پر اگر آپ کو کوئی پریشانی ذہنی طور پر ہے تو اس کا حل موجود ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ چینل، مدنی چینل، اس چینل پر تو علم و حکمت کی باتیں سارا دن بیان ہوتی رہتی ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کے ذریعے سے پھر کبھی کلام سنایا جا رہا ہے، تو کبھی قرآن سنایا جا رہا ہے، تو کبھی ماشاء اللہ عز و جل وہ مدنی مذاکرے کے ذریعے امیر سنت مدنی پھول لٹا رہے ہیں، اور کبھی مدنی منوں کے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں. تو ہر انداز پر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کا موقع اگر ہے تو وہ آپ مدنی چینل دیکھیے. اور دن بھر اگر آپ کا ذہن ہے کہ یار میرا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، آپ یقین کریں ٹائم پاس نہیں، ٹائم قیمتی ہو جائے گا. آپ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں گے، اس میں آپ کے ٹائم کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ مزید دوام مل جائے گا. اس سے اب آج کے سلسلے میں ماشاءاللہ عز و جل ہم نے کافی موضوعات کو کور کیا، اور اس سلسلے میں آپ نے ہمیں حقے سے متعلق بھی بتایا، سگریٹ کے متعلق بھی بتایا، تھوک جمع ہونے سے متعلق بھی بتایا، ہماری بہت اچھی رہنمائی کی. اور خاص طور پر وہ جو ہے نا بھولے سے کھانا، اس پہ تو مطلب ایک بہت سارے اشکال، اور پھر جو آپ نے ابھی فرمایا کہ گناہ ہے ایسے شخص کو یاد نہ دلانا جبکہ وہ کمزور نہ ہو، جبکہ وہ کمزور نہ ہو، اور اس کے بارے میں ظن غالب ہو کہ روزہ پورا کر لیں. پھر مسواک جیسی سنت، ہم اگر مسواک کریں، اس مسواک کے کرنے میں ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ نہیں یار مسواک کروں گا نا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ سنت سے محروم نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزے میں بھی مسواک فرمائی، اور مسواک کی تو بڑی فضیلتیں ہیں الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کی اور آئندہ سلسلوں کی بھی خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں. دیکھتے رہیے علم و حکمت کی یہ باتیں جو ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھتے رہیں گے تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ ہمارے اندر علم کی محبت پیدا ہوگی. اور جب یہ باتیں سنتے ہیں نا تو علم دین کی طرف میلان بڑھتا ہے کہ نہیں یار یہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو آپ بھی دیکھتے رہیے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں بھی، آئندہ ایپیسوڈ میں بھی آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم دین کی برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت، تندرستی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا.